नमाज तरावी पढ़ने का मुकम्मल और आसान तरीका। औरतें घर पर नमाज तरावी कैसे पढ़ें? तरावी की नमाज पढ़ने का क्या तरीका है? नीयत कैसे करेंगे? कितनी रकात पढ़ेंगे? और इसमें क्या कुछ पढ़ा जाएगा? इसमें जो दुआ पढ़ी जाती है वो कौन सी है? क्या थकावट की वजह से तरावी बैठ कर पढ़ सकते हैं? बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो रमज़ान में रोज़े की पूरी पाबंदी करती हैं, 5 वक़्त की नमाज अदा करती हैं, लेकिन नमाज तरावी अदा नहीं कर पाती। तो क्या उनको रोज़े का सवाब मिलेगा या नहीं? ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको मालूम हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, सबसे पहले ये अच्छी तरह समझ लीजिए कि नमाज तरावी पढ़ने का सही वक़्त कौन सा है। नमाज तरावी दरअसल रमज़ान मुबारक में इशा की नमाज के बाद पढ़ी जाती है, यानी जब आप इशा की 4 रकात फ़र्ज़ अदा कर ले, इसके बाद 2 रकात सुन्नत मौक़िदा पढ़े, फिर 2 रकात नफल अदा करे तो इशा की नमाज मुकम्मल हो जाती है। इसके बाद वितर नहीं पढ़ने, बल्कि पहले नमाज तरावी अदा की जाएगी और वितर आखिर में पढ़े जाएंगे। तरतीब कुछ यूँ होगी: पहले 4 रकत फ़र्ज़, फिर 2 सुन्नत, फिर 2 नफल, इसके बाद 20 रकत नमाज तरावी और सब के आखिर में वितर की नमाज अदा की जाएगी। अब बात करते हैं तरावी की रकात और नीयत के तरीके की। आम तौर पर 20 रकत नमाज तरावी पढ़ी जाती है और ये 2-2 रकत करके अदा की जाती है। सबसे पहले नीयत की जाएगी। याद रखें कि नीयत दरअसल दिल के पुख्ता इरादे का नाम है। ज़ुबान से अल्फाज कहना ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर ज़ुबान से भी कह लिया जाए तो बेहतर और मुस्तहब है। आप इस तरह नीयत कर सकते हैं कि मैंने नीयत की 2 रकत नमाज तरावी की, वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा किबला शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। ये नीयत दिल में भी की जा सकती है और ज़ुबान से भी की जा सकती है। अगर कोई शख्स चाहे तो शुरू में ही 20 रकत की नीयत एक साथ भी कर सकता है, इसमें भी कोई हर्ज नहीं। मसलन दिल में इरादा कर ले कि मैं 20 रकत नमाज तरावी अल्लाह ताला के लिए पढ़ूंगा, इसके बाद वो 2-2 रकत करके पूरी 20 रकत मुकम्मल करता रहेगा। हर 2 रकत के बाद अलग से नीयत करना ज़रूरी नहीं, क्योंकि असल नीयत शुरू में हो चुकी है। नीयत के बाद तकबीर तहरीमा कही जाएगी, यानी अल्लाहु अकबर कहकर नमाज शुरू की जाएगी और हाथ बांध लिए जाएंगे। मर्द हजरात नाफ के नीचे हाथ बांधते हैं और ख़वातीन सीने पर हाथ रखती हैं। इसके बाद सना पढ़ी जाती है। सना ये है: सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसके बाद तावुज़ पढ़ेंगे, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर तस्मिया पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद मुकम्मल सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी। सूरह फातिहा के बाद आमीन कही जाएगी। फिर कुरान मजीद की कोई सूरत या चंद आयात मिलाई जाएंगी। अगर आपको 10 सूरतें याद हैं या 20 सूरतें याद हैं तो उन्हें तरतीब के साथ पढ़ सकते हैं। हर रकत में एक सूरत पढ़ते जाएं, ये भी दुरुस्त है। अगर चाहें तो एक रकत में ज़्यादा सूरतें भी पढ़ सकते हैं ताकि क़याम लंबा हो जाए, क्योंकि लंबा क़याम करना ज़्यादा अफजल समझा जाता है। अगर किसी को सिर्फ एक सूरत याद है, मसलन सूरह कौसर या सूरह इखलास, तो वो भी काफ़ी है। नमाज तरावी के लिए मुख्तलिफ सूरतों का याद होना ज़रूरी नहीं, असल चीज़ नमाज अदा करना है। सूरत मिलाने के बाद रुकू करेंगे और रुकू में कम अज़ कम 3 मरतबा ये तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल अज़ीम। फिर रुकू से खड़े होते हुए कहेंगे समी अल्लाहु लिमन हमीदा, और सीधे खड़े होकर कहेंगे रब्बाना लकल हम्द। इसके बाद सजदे में जाएंगे और सजदे में कम अज़ कम 3 मरतबा पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। 2 सजदे मुकम्मल करने के बाद 1 रकत मुकम्मल हो जाएगी। फिर दूसरी रकत के लिए खड़े होंगे। शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, इसके बाद सूरह फातिहा और फिर कोई सूरत मिलाएंगे। फिर इसी तरह रुकू और सजदे अदा करेंगे। 2 रकत मुकम्मल होने पर कादा में बैठकर अत्तहियात, दरूद और दुआ पढ़कर सलाम फेरा जाएगा। इसी तरह 2-2 रकत करके 20 रकत नमाज तरावी मुकम्मल की जाएगी। यही तरीका मर्द और औरत दोनों के लिए है। अलबत्ता ख़वातीन अपने घर में सुकून और पर्दे के साथ ये नमाज अदा करेंगी। नमाज तरावी में आम मामूल ये है कि हर 4 रकत के बाद कुछ देर के लिए बैठकर आराम किया जाए। इसी मुनासबत से इस नमाज को तरावी कहा जाता है, क्योंकि तरावी का मानी है थोड़ी देर आराम करना। इस वक्फे के दौरान एक मारूफ दुआ पढ़ी जाती है जो ये है: सुबहान ज़िल मुल्की वल मलकूत, सुबहान ज़िल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबति वल क़ुदरति वल किब्रियाइ वल जबरूत, सुबहानल मालिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु व ला यमूत, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, या मुजीरू या मुजीरू या मुजीर। ये दुआ पढ़ना बाइस सवाब है और इसमें अल्लाह ताला की बादशाहत, अजमत, कुदरत और किबरियाई का बयान है। नीज़ जहन्नम से पनाह की इल्तिजा शामिल है। ताहम ये बात अच्छी तरह जहन में रखें कि इस दुआ का पढ़ना फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। अगर किसी को ये दुआ याद ना हो तो इस पर कोई गुनाह नहीं।
تراوی کے ہر 4 رکعت کے بعد صرف تھوڑی دیر بیٹھ جانا ہی سنت ہے، چاہے اس دوران کوئی خاص دعا پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے۔ اگر یہ مخصوص دعا یاد نہیں تو آپ آسانی سے تسبیحات اور اذکار کر سکتے ہیں، مثلا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اسی طرح درود شریف پڑھ سکتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا جو بھی دعائیں اور اذکار آپ کو یاد ہوں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص چاہے تو خاموش بیٹھ کر بھی چند لمحے آرام کر سکتا ہے۔ اس وقفے کا مقصد بدن کو کچھ راحت دینا ہے تاکہ باقی رکعات خشوع اور توجہ کے ساتھ ادا کی جا سکے۔ اگر ذکر کرے گا تو یقیناً اجر و ثواب ملے گا، اور اگر خاموش رہ گیا تو بھی کوئی حرج نہیں۔ پھر اسی ترتیب سے دوبارہ کھڑے ہو کر اگلی 4 رکعت ادا کی جائیں گی۔ یاد رہے کہ تراویح کی 20 رکعت 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہیں۔ ہر 2 رکعت پر سلام پھیرا جائے گا اور 4 رکعت مکمل ہونے پر کچھ دیر کا وقفہ کیا جائے گا۔ اسی طرح 4، 8، 12، 16 اور 20 رکعت مکمل کی جائیں گی، اور ہر 4 رکعت کے بعد مختصر قیام یا بیٹھ کر آرام کیا جائے گا۔ جب آپ اس ترتیب سے مکمل 20 رکعت ادا کر لیں تو اس کے بعد نماز وتر پڑھی جائے گی، کیونکہ وتر عشاء کے آخر میں پڑھنے کی نماز ہے۔ وتر ادا کرنے کے بعد اگر کوئی مزید نوافل پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اور اگر نہ پڑھے تو بھی درست ہے۔ یہ تھا نماز تراویح ادا کرنے کا ایک آسان اور سادہ طریقہ، جس پر عمل کر کے مرد حضرات مسجد میں اور خواتین اپنے گھروں میں بااطمینان یہ بابرکت عبادت ادا کر سکتی ہیں۔ اصل مقصد اخلاص، توجہ اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ ایک سوال عموماً پوچھا جاتا ہے، کیا تھکاوٹ یا تھکن کی وجہ سے خواتین نماز تراویح بیٹھ کر پڑھ سکتی ہیں، اور اگر پڑھیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ کیا مکمل ثواب ملے گا یا کم ہو جائے گا؟ محترم ناظرین، آج ہم ایک ایسے سوال پر گفتگو کر رہے ہیں جو رمضان مبارک میں بار بار سامنے آتا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اکثر لوگ اس کا جواب سنے بغیر ہی خود فیصلہ کر لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا نماز بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے، اور اگر ہاں تو کون سی نماز، کون لوگ اور کن شرائط کے ساتھ؟ ذرا ٹھہر کر سوچئے، کیا ہر وہ شخص جو تھکا ہوا ہو، کمزوری محسوس کر رہا ہو یا دن بھر کے کام کے بعد جسم میں بوجھ محسوس کرے، کیا وہ فوراً بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، یا شریعت نے اس معاملے میں کچھ حدود، کچھ اصول، کچھ ضوابط مقرر کیے ہیں؟ سب سے پہلے ایک بنیادی اصول سمجھ لیں۔ فرض نماز میں قیام یعنی کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے، بشرطے کہ انسان اس پر قادر ہو، یعنی اگر کوئی شخص صحت مند ہے، کھڑا ہو سکتا ہے تو اس کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا لازم ہے۔ بلا عذر بیٹھ کر فرض نماز پڑھنے سے فرض ادا نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ عذر کیا ہے؟ کون سا عذر ایسا ہے جس کی وجہ سے انسان بیٹھ سکتا ہے؟ فقہاء نے واضح کیا ہے کہ اگر کھڑے ہونے سے شدید تکلیف ہو، بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو، چکر آنے لگے، گرنے کا خطرہ ہو یا ڈاکٹر نے منع کیا ہو تو ایسی صورت میں فرض نماز بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر بیٹھ کر بھی ممکن نہ ہو تو لیٹ کر اشارے سے بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ شریعت نے آسانی رکھی ہے، مگر اس آسانی کو بہانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اب ذرا نفل نماز کی طرف آئیے۔ نماز نفل بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، چاہے عذر نہ بھی ہو، لیکن بغیر عذر بیٹھ کر نفل پڑھنے سے ثواب آدھا ملتا ہے۔ یہ بات حدیث میں آئی ہے کہ جو شخص نفل نماز کھڑے ہو کر پڑھتا ہے اسے مکمل اجر ملتا ہے، اور جب بغیر عذر بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اسے نصف اجر ملتا ہے۔ یہاں ایک اور اہم نقطہ سمجھ لیجئے، ہر نماز کا حکم ایک جیسا نہیں ہے۔ فرض، واجب، سنت موقدہ اور نفل سب کے احکام میں باریک فرق موجود ہے۔ اسی فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ یا تو اپنے اوپر سختی کر لیتے ہیں یا آسانی اختیار کر لیتے ہیں۔ اب ایک عملی مسئلہ خاص طور پر خواتین کا۔ اکثر خواتین کہتی ہیں کہ ہم دن بھر گھر کا کام کاج کرتے ہیں، بچوں کو سنبھالتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، ہم بہت تھک جاتے ہیں، اس لیے ہم فرض نماز بھی بیٹھ کر پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں رک کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ صرف عام گھریلو تھکن شرعی عذر بن جاتی ہے؟ کیا محض تھکاوٹ جو روز مرہ زندگی کا حصہ ہے قیام کو ساکت کر دیتی ہے؟ فقہی اصول یہ ہے کہ معمولی تھکن کام کا بوجھ یا سستی عذر نہیں۔ جب تک انسان کھڑا ہو سکتا ہے، چاہے کچھ مشقت ہو، اسے فرض نماز کھڑے ہو کر ہی پڑھنی ہوگی۔ ہاں، اگر واقعی ایسی کمزوری ہو کہ کھڑے رہنا دشوار ہو جائے، چکر آنے لگے، بلڈ پریشر گر جائے یا بیماری کی کیفیت ہو تو بیٹھنے کی اجازت ہے۔ یعنی شریعت نے حقیقی عذر کو دیکھا ہے، نہ کہ احساس تھکن کو۔ یہ دونوں چیزیں ایک نہیں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ تراویح کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ فرض ہے؟ کیا وہ نفل ہے؟ کیا اس میں قیام لازم ہے یا اس میں گنجائش ہے؟ اور اگر کوئی خاتون واقعی تھک جاتی ہے تو کیا وہ بیٹھ کر تراویح پڑھ سکتی ہے؟ کیا نماز ہو جائے گی؟ کیا ثواب ملے گا یا کم ہو جائے گا؟ تو محترم ناظرین، سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ نماز تراویح فرض نہیں بلکہ سنت موقدہ ہے۔ رمضان مبارک میں اس کی بڑی فضیلت ہے اور اس کا اہتمام کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ کیونکہ یہ فرض نہیں بلکہ سنت ہے، اس لیے اس کے بعض احکام فرض نماز سے مختلف ہیں۔ اصول یہ ہے کہ
کہ نفل اور سنت نماز کو بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے چاہے عذر نہ بھی ہو۔ تراویح چونکہ سنت ہے، اس لیے اگر کوئی شخص بغیر عذر کے بھی بیٹھ کر تراویح پڑھ لے تو نماز ادا ہو جائے گی، اس کی نماز درست ہوگی، اسے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں ایک اہم بات سمجھ لے، بغیر عذر بیٹھ کر پڑھنے کی صورت میں ثواب کم ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ نفل نماز کھڑے ہو کر پڑھنے کا اجر زیادہ ہے اور بیٹھ کر پڑھنے کا اجر اس سے کم ہے۔ اب خواتین کے عملی حالات کو دیکھتے ہیں۔ واقعی بہت سی خواتین دن بھر کے کاموں میں مصروف رہتی ہیں، کھانا پکانا، صفائی کرنا، بچوں کی دیکھ بھال، بزرگوں کی خدمت، اور رمضان میں تو سحری اور افطاری کی تیاری کی وجہ سے کام اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ ایسے میں رات کو جسم میں کمزوری اور تھکن محسوس ہونا فطری بات ہے، لیکن یہاں دو حالتیں الگ الگ سمجھنی ہوں گی۔ پہلی حالت عام تھکن یعنی جسم بوجھل ہے، آرام کی خواہش ہے لیکن انسان کھڑا ہو سکتا ہے، توازن برقرار ہے، چکر نہیں آ رہے، بیماری کا خطرہ نہیں، ایسی صورت میں اگرچہ بیٹھ کر تراویح پڑھنا جائز ہے اور نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر اور زیادہ اجر والا عمل یہی ہے کہ جتنا ممکن ہو کھڑے ہو کر نماز پڑھی جائے، چاہے رکعات کم کر لیں، چاہے قرات مختصر کر لیں، لیکن قیام کی کوشش کریں۔ دوسری حالت شدید تھکن یا کمزوری، مثلا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، شوگر کم ہو رہی ہے، کمر یا گھٹنوں میں شدید درد ہے، ڈاکٹر نے زیادہ دیر کھڑے ہونے سے منع کیا ہے، یا کھڑے ہونے سے چکر آتے ہیں اور گرنے کا اندیشہ ہے، ایسی صورت میں بلا تردد بیٹھ کر تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی گناہ نہیں بلکہ یہ شریعت کی آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اب ایک اور پہلو، بعض خواتین سہولت کی عادت بنا لیتی ہیں، یعنی شروع سے نیت کر لیتی ہیں کہ ہمیں بیٹھ کر ہی پڑھنی ہے، حالانکہ جسمانی طور پر وہ کھڑی ہو سکتی ہیں۔ یہاں نیت اور اخلاص کا معاملہ آ جاتا ہے۔ اگر واقعی مجبوری نہیں ہے تو کم از کم کچھ رکعت کھڑے ہو کر اور کچھ بیٹھ کر پڑھ لے۔ مثال کے طور پر پہلی 8 رکعت کھڑے ہو کر، باقی بیٹھ کر، یا ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور چھوٹی سورت کھڑے ہو کر پڑھ لے، پھر رکوع سے پہلے بیٹھ جائیں۔ فقہ میں اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی خاتون بیٹھ کر تراویح پڑھتی ہے تو رکوع اور سجدہ مکمل طریقے سے ادا کرے گی۔ اگر زمین پر سجدہ کر سکتی ہے تو ضرور کرے، صرف اس صورت میں اشارے کی اجازت ہے جب سجدہ بھی ممکن نہ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا بیٹھ کر پڑھنے سے تراویح ہو جائے گی؟ جی ہاں، ہو جائے گی۔ کیا ثواب ملے گا؟ جی ہاں، ثواب بھی ملے گا۔ کیا کھڑے ہو کر پڑھنے جتنا ہوگا اگر بلا عذر بیٹھ کر پڑھی جائے تو اجر کم ہوگا، اور اگر حقیقی عذر کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھی جائے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مکمل اجر عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ نیت اور مجبوری کو جانتا ہے۔ آخر میں ایک بات دل میں بٹھا لیجئے کہ تراویح کا مقصد صرف رکعت پوری کرنا نہیں، بلکہ رمضان کی راتوں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اگر جسم اجازت دیتا ہے تو قیام کی برکت سے محروم نہ ہوں، اور اگر واقعی طاقت نہیں تو بیٹھ کر بھی اللہ کے حضور حاضر ہوں، کیونکہ اصل قدر نیت، اخلاص اور دل کی حاضری کی ہے۔ محترم ناظرین، بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں جو رمضان میں روزے کی پوری پابندی کرتی ہیں، 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہیں اور ذکر و اذکار کا بھی اہتمام کرتی ہیں، لیکن کسی مجبوری، کمزوری یا مصروفیت کی وجہ سے نماز تراویح ادا نہیں کر پاتی۔ یہاں یہ بات واضح طور پر سمجھ لینا ضروری ہے کہ نماز تراویح فرض نہیں بلکہ سنت موقدہ ہے۔ اس کا اہتمام کرنا بہت بڑی فضیلت اور اجر کا باعث ہے، لیکن اسے چھوڑ دینے سے روزہ باطل نہیں ہوتا اور نہ ہی روزے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ روزہ اپنی جگہ ایک مستقل فرض عبادت ہے اور تراویح اپنی جگہ ایک مستقل سنت عبادت ہے۔ اگر کوئی خاتون روزہ صحیح طریقے سے رکھتی ہے اور فرض نمازوں کی پابند ہے تو اس کا روزہ قبول ہوگا اور اس کا پورا ثواب بھی اسے ملے گا۔ البتہ بلا عذر تراویح چھوڑ دینا محرومی کا سبب ضرور بن سکتا ہے، کیونکہ رمضان کی راتوں کی یہ خاص عبادت ہے، لہذا کوشش یہی ہونی چاہیے کہ استطاعت کے مطابق تراویح بھی ادا کی جائے۔ مگر یہ سمجھ لینا غلط ہے کہ تراویح کے بغیر روزے کا ثواب نہیں ملتا۔ تو محترم ناظرین، رمضان مبارک صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، بلکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں عبادت کا ہر عمل کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ عام دنوں میں بھی نماز مومن کی معراج ہے، لیکن رمضان میں یہی نماز ایک خاص نور، ایک خاص وزن اور ایک خاص اجر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جو شخص رمضان میں کسی نفل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اسے فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو فرض ادا کرتا ہے اسے 70 فرضوں کے برابر اجر عطا کیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت عام ہوتی ہے اور بندے کی معمولی سی عبادت بھی عظیم درجہ اختیار کر لیتی ہے۔
ایسے میں اگر نماز باقاعدگی سے خشوع خضوع کے ساتھ ادا کی جائے تو اس کا اثر دل، روح اور کردار سب پر ظاہر ہوتا ہے۔ نفل نماز کی فضیلت رمضان میں خاص طور پر بڑھ جاتی ہے۔ عام دنوں میں نفل عبادت اضافی اجر کا ذریعہ ہوتی ہے، لیکن رمضان میں فرض کے برابر اجر پا سکتی ہے۔ تاہم ایک نکتہ اہم سمجھ لینا ضروری ہے کہ نفل کبھی فرض کا بدل نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی شخص نوافل کا اہتمام کرے مگر فرض نمازوں میں سستی کرے تو یہ ترتیب پلٹ جاتی ہے۔ شریعت میں سب سے پہلے فرض کی ادائیگی لازم ہے، پھر سنت اور نفل کا درجہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔